पेशे खिदमत है कहानी उमरो अय्यार और नकटा जादूगर। ख्वाजा उमरो अय्यार कई मरतबा तिलिस्मे होशरुबा जा चुका था, इसलिए वो अब तिलिस्मे होशरुबा के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो चुका था। इन दिनों उमरो अय्यार फारिग था, इसलिए उसका ज्यादातर वक्त अपने घर पर गुजरता था। इस वक्त भी उमरो अय्यार सोच रहा था कि उसे किसी इलाके का रुख करना चाहिए और किसी मुसीबत ज़दा इंसान की मदद करे, क्योंकि उसे मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करके बेहद खुशी होती थी और उमरो यार यही चाहता था कि वो लोगों की मदद करता रहे। उमरो यार जादूगरों का बदतरीन दुश्मन था और वो जानता था कि तिलिस्मे होशरुबा का शहनशाह अफरासियाब, हत्ता कि इंसानी दुनिया और पाताल में रहने वाले सारे जादूगर उसका नाम सुनकर थर थर कांपते थे और उसका सामना करने से कतराते थे। काफी देर सोचने के बाद उमरो यार ने फैसला किया कि वो इस बार फिर तिलिस्मे होशरुबा का रुख करे और अफरासियाब को नाकों चने चबवाए। चुनाचे वो तैयार होकर घर से निकलने ही वाला था कि उसी वक्त बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। उमरो अय्यार ने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर दरबार हमजा का खास दरबारी मौजूद था। क्या बात है? उमरो अय्यार ने पूछा। ख्वाजा उमरो अय्यार, तुम्हें अमीर हमजा ने याद फरमाया है, दरबारी ने जवाब दिया तो उमरो अय्यार ने असबात में सर हिला दिया। अच्छा, तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ, उमरो अय्यार ने कहा। थोड़ी देर के बाद उमरो अय्यार दरबार पहुंच गया। उसने शाही अदाब बजा लाया और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। सरदार अमीर हमजा के साथ एक उधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी। उसने शाही लिबास पहना हुआ था और उसके सर पर सोने का एक ताज था। उमरो यार उस औरत को नहीं जानता था। जनाब, आपने मुझे याद फरमाया है, उमरो यार ने सरदार अमीर हमजा से मुखातिब होकर कहा। हाँ ख्वाजा, इनसे मिलो, ये मुल्क कोहिस्तान की मलका है और ये उमरो यार है जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। सरदार अमीर हमजा ने उमरो यार और बूढ़ी औरत का एक दूसरे से तारुफ करवाते हुए कहा। उमरो यार ने मलका कोहिस्तान की तरफ देखा, जो हैरत भरी नजरों से उमरो यार को देख रही थी। सरदार साहब, क्या ये बूढ़ा और लागर आदमी देव से मुकाबला करके मेरी बेटी शहजादी आलिया को छुड़ा लाएगा? ये भला देव से कैसे मुकाबला कर सकेगा? ये तो देव का एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मलका कोहिस्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो सरदार अमीर हमजा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई, जबकि उमरो यार ने बुरा सा मुंह बना लिया। मलका साहिबा, उमरो यार बूढ़ा है, लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि ये दुनिया के तमाम जादूगर, देव, जिन और चुड़ैलें इससे डरते हैं और इसका नाम सुनकर छुप जाते हैं, सरदार अमीर हमजा ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार का सीना फखर से फूल गया। क्या कह रहे हैं सरदार साहब? आप शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। मुझे वापस जाना चाहिए और किसी और से मदद लेनी चाहिए, मलका आलिया ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। मलका आलिया, आपको किसी और जगह जाने की कतन जरूरत नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उमरो अय्यार ना सिर्फ आपकी बेटी शहजादी आलिया को ले आएगा, बल्कि वो देव जिसने शहजादी आलिया को अगवा किया है, कोई बरतनाक सजा देगा कि उसकी रूह भी सदियों तक कांपती रहेगी। सरदार अमीर हमजा ने कहा तो उमरो यार ने भी इस बात में सर हिला दिया। मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये देव को तलाश करके उससे मुकाबला कर सकेगा? मैं तो समझती थी कि उमरो यार नौजवान, बहादुर और बहुत ताकतवर इंसान होगा, लेकिन ये तो एक मरियल सा इंसान है, मलका कोहिस्तान ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभर आए, लेकिन वो खामोश रहा। मलका साहिबा, आपको ख्वाजा उमरू की तौहीन करने का कोई हक नहीं। अगर आप समझती हैं कि ख्वाजा उमरू आपकी बेटी को देव की कैद से नहीं छुड़वा सकता, तो आप बेशक किसी और से मदद हासिल कर सकती हैं, सरदार अमीर हमजा ने इस बार नागवार लहजे में कहा। तो उमरो यार हैरान रह गया। उसने आज तक सरदार अमीर हमजा को उसके हक में बोलते नहीं सुना था। हालांकि कोई भी उमरो यार को बूढ़ा खुसट कहता था तो सरदार अमीर हमजा हंस पड़ते थे, लेकिन आज पहली बार उमरो यार ने सरदार अमीर हमजा के चेहरे पर संजीदगी देखी थी। मलका कोहिस्तान भी हैरान और परेशान दिखाई दे रही थी। सरदार साहब, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने परेशानी में न जाने ख्वाजा उमरू के बारे में क्या कह दिया। मैं माजरत चाहती हूँ, मलका कोहिस्तान ने कहा। मलका साहिबा, दरअसल आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। जब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ख्वाजा उमरू आपकी बेटी शहजादी आलिया को देव की कैद से बाजियाब करवा सकता है, तो आपको मेरी बात पर यकीन करना चाहिए। आपने ख्वाजा उमरू की नहीं बल्कि मेरी तौहीन की है, जिसका मुझे बेहद अफसोस है, सरदार अमीर हमजा ने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा। सरदार साहब, मैं एक बार फिर आपसे माजरत चाहती हूँ, मलका कोहिस्तान ने बदस्तूर शर्मिंदा लहजे में कहा। ठीक है, आप बार बार माजरत करके हमें शर्मिंदा ना करें। आप ख्वाजा उमरू को तफसील बताएं ताकि ख्वाजा उमरू आपकी बेटी को बाजियाब करवा सके, सरदार अमीर हमजा ने इस बार नरम लहजे में कहा। तो मलका कोहिस्तान के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए।
خواجہ عمرو شاہ کوہستان کو وفات پائے 2 سال ہو گئے ہیں۔ ان کی موت کے بعد ملک کی باغ ڈور میں نے سنبھال لی تھی۔ ایک دن میں اور میری بیٹی شہزادی عالیہ پائیں باغ میں بیٹھی تھی کہ وہاں ایک دیو آ گیا۔ وہ دیو بے حد خوفناک تھا۔ میں اور میری بیٹی شہزادی عالیہ اس دیو کو دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے اس دیو سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور شہزادی عالیہ کو اغوا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ ہمارے شاہی سپاہیوں نے اس دیو کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی ہے، لیکن اس دیو کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ یہاں تک کہ ہمارے شاہی نجومی بھی دیو کے بارے میں معلوم کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ پھر مجھے شاہی نجومی نے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم اس دیو کا کھوج لگا سکتے ہو، تو میں یہاں آ گئی، ملکہ عالیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ، اب جانتی ہیں کہ اس دیو کا نام کیا ہے؟ عمرو یار نے ملکہ عالیہ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں اس دیو کا نام نہیں جانتی، ملکہ کوہستان نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شہزادی عالیہ کو اغوا ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ عمرو یار نے پوچھا۔ شہزادی عالیہ کو اغوا ہوئے آج 6 دن ہو گئے ہیں، ملکہ کوہستان نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ملکہ عالیہ، آپ بے فکر ہو جائیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہ صرف شہزادی عالیہ کو لے آؤں گا، بلکہ اس دیو کو عبرتناک سزا دوں گا کہ مرنے کے بعد ہی اس کی روح کانپتی رہے گی۔ آپ میرا انعام تیار رکھیں، عمرو یار نے کہا۔ تو پھر تم فوراً مہم پر روانہ ہو جاؤ خواجہ عمرو، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ کسی بھی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے اگر مجھے نیک شگون کے طور پر کچھ مل جاتا ہے تو مجھے تسلی رہتی ہے، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سردار امیر حمزہ بھی مسکرا دیے۔ پھر انہوں نے اپنے گلے سے ہیروں کا ایک ہار اتار کر عمرو یار کے حوالے کیا تو عمرو یار نے ہار لے کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ ملکہ کوہستان حیرت بھری نظروں سے عمرو یار کو دیکھ رہی تھی، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا۔ اچھا سردار، اب میں چلتا ہوں، میں جلد ہی شہزادی عالیہ کو بازیاب کروا کے لے آؤں گا، عمرو یار نے سردار امیر حمزہ سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر عمرو یار نے موتبانہ انداز میں سلام کیا اور دربار سے نکل کر شاہی استبل کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی استبل میں اس کا پسندیدہ عربی نسل کا گھوڑا بادل موجود تھا۔ عمرو یار اپنے گھوڑے بادل پر سوار ہوا اور ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ ایک جنگل میں پہنچ کر اس نے گھوڑا روکا اور زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ عمرو یار سنہری تختی سے اس دیو کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا جس نے شہزادی عالیہ کو اغوا کیا تھا۔ اے سنہری تختی، ملک کوہستان کی شہزادی عالیہ کو ایک دیو نے اغوا کر لیا ہے، مجھے بتایا جائے کہ اس دیو کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتا ہے؟ عمرو یار نے سنہری تختی سے مخاطب ہو کر کہا تو سنہری تختی پر الفاظ ابھرتے چلے گئے۔ عمرو یار پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ اس دیو کا نام کالا دیو ہے اور وہ نکٹا جادوگر کا غلام ہے۔ عمرو یار نے سنہری تختی پر ابھرے الفاظ پڑھے تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اگلے ہی لمحے سنہری تختی پر ابھرے الفاظ غائب ہو گئے۔ نکٹا جادوگر؟ یہ کون ہے اور کالے دیو نے شہزادی عالیہ کو اس کے کہنے پر اغوا کیا ہے؟ عمرو یار نے پوچھا تو سنہری تختی پر ایک بار پھر الفاظ ابھر آئے۔ لکھا تھا، عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ نکٹا جادوگر کالے جزیرے پر اپنے جادو محل میں رہتا ہے۔ وہ شہزادی عالیہ کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنے غلام کالے دیو کے ذریعے شہزادی عالیہ کو اغوا کر کے اپنے جادو محل کے تہہ خانے میں قید کر دیا ہے۔ اس کے بعد سنہری تختی پر ابھرے الفاظ غائب ہو گئے۔ نکٹے جادوگر کو نکٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس کی ناک کٹی ہوئی ہے؟ عمرو یار نے پوچھا تو سنہری تختی پر الفاظ ابھر آئے۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ نکٹے جادوگر کی ناک کٹی ہوئی ہے، اس لیے اسے نکٹا جادوگر کہا جاتا ہے۔ پھر سنہری تختی پر سے الفاظ غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا، عمرو یار نے کہا اور سنہری تختی اپنی زنبیل میں رکھ لی۔ نکٹے جادوگر، تمہاری تھوڑی سی ناک کٹی ہوگی، لیکن میں تمہاری ساری ناک کاٹ دوں گا، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنی زنبیل سے اپنا گھوڑا سیاہ برق نکالا اور اس پر سوار ہو کر کالے جزیرے کی طرف بڑھ گیا۔ عمرو یار کا گھوڑا برق رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ عمرو یار جلد از جلد کالے جزیرے تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ نکٹا جادوگر کو ختم کر کے شہزادی عالیہ کو اس کے چنگل سے آزاد کروا سکے۔ شام ہونے کے قریب ہی عمرو یار کالے جزیرے کے قریب ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ شام کا اندھیرا چاروں طرف پھیلنے لگ گیا تھا اور عمرو یار مسلسل سفر کر کے بہت تھک چکا تھا، اس لیے وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ عمرو یار سیاہ برق سے نیچے اتر آیا۔ اس نے سیاہ برق کو گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود نرم نرم گھاس پر لیٹ گیا۔ عمرو یار کو وہاں لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عمرو یار نے آنکھیں کھول دی اور تیزی کے ساتھ اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر
جیسے ہی ایک طرف پڑی، حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ اس پر خوف اور دہشت سے کپکپاہٹ طاری ہونے لگی۔ دو خوفناک ڈھانچے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان ڈھانچوں کی آنکھوں میں لال انگارے دہک رہے تھے۔ ان کے منہ سے دو لمبے لمبے دانت نکلے ہوئے تھے۔ ڈھانچوں کو دیکھتے ہی عمرو عیار گھبرا کر برق رفتاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کون ہو؟ عمرو عیار نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہم تمہارا خون پینے آئے ہیں، ایک ڈھانچے نے جواب دیا۔ تو عمرو عیار کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ عمرو عیار نے بدستور ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن اس بار انہوں نے عمرو عیار کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک دونوں ڈھانچے اچھل کر عمرو عیار کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ ان دونوں ڈھانچوں کی گرفت نہایت سخت اور مضبوط تھی۔ عمرو عیار نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ اچانک ایک ڈھانچے نے اپنے خوفناک دانت عمرو عیار کی گردن میں گاڑنے کی کوشش کی، مگر عمرو عیار نے اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ ڈھانچہ لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل گرا۔ عمرو عیار نے دوسرے ڈھانچے کو بھی دھکا دے دیا تو وہ زمین پر گر گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دونوں ڈھانچے زمین پر گرنے کے باوجود صحیح سلامت تھے۔ عمرو عیار نے تیزی سے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ دونوں ڈھانچے بھی اچھل کر کھڑے ہوئے اور عمرو عیار کے پیچھے دوڑنے لگے۔ عمرو عیار خوف اور دہشت کی وجہ سے چیخ رہا تھا، مگر ڈھانچے بدستور اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اچانک دونوں ڈھانچے فضا میں اچھلے اور بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے عمرو عیار کی طرف بڑھے۔ دوسرے ہی لمحے انہوں نے عمرو عیار کو پکڑ لیا تو اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ ان دونوں ڈھانچوں کے منہ سے گراہٹیں نکل رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، عمرو عیار خوف سے چیختے ہوئے کہنے لگا۔ عمرو عیار نے ان ڈھانچوں کو دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ ان ڈھانچوں کا رنگ بدلنے لگا۔ اچانک عمرو عیار نے خود کو ان کی گرفت سے چھڑایا اور ایک بار پھر اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ یکلخت اس کے قدم رک گئے۔ اس کے سامنے ایک اور ڈھانچہ آ گیا۔ اس ڈھانچے کا قد پہلے دو ڈھانچوں کی نسبت بڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ عمرو عیار سوچ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اس کا ان خطرناک ڈھانچوں سے بچ نکلنا مشکل تھا۔ وہ بری طرح ان کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ عمرو عیار دل ہی دل میں ڈھانچوں کو کوس بھی رہا تھا اور ان سے بچنے کی ترکیب بھی سوچ رہا تھا۔ پیچھے موجود ڈھانچے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے عمرو عیار کو دائرے کی صورت میں گھیر لیا۔ اس سے پہلے کہ عمرو عیار کو پکڑتے، عمرو عیار نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل سے تلوار نکالی اور اس نے ایک ڈھانچے پر وار کر دیا۔ جیسے ہی تلوار ڈھانچے کی گردن پر پڑی، ڈھانچے کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ اگلے ہی لمحے عمرو عیار کو اپنا خون رگوں میں منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس ڈھانچے کی گردن کٹ کر دور جا گری تھی، وہی گردن اچھل کر دوبارہ اس ڈھانچے کے ساتھ آ لگی۔ اب وہ تینوں ڈھانچے چیختے چلاتے ہوئے عمرو عیار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمرو عیار پے در پے ان پر وار کرنے لگا۔ نتیجتاً ان کی گردنیں کٹ کر گرتی اور دوبارہ واپس ان کی گردنوں پر آ لگتی۔ عمرو عیار پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ڈھانچے مسلسل خوفناک کہکہے لگاتے ہوئے عمرو عیار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک عمرو عیار کو کوئی ترکیب سوجی۔ اس نے پلک جھپکنے سے پہلے زنبیل میں سے آگ کا گولا نکالا اور ان ڈھانچوں کی طرف اچھال دیا۔ آگ کے گولے نے فوراً ایک ڈھانچے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جیسے ہی پہلے ڈھانچے کو آگ لگی تو آگ کا گولا واپس عمرو عیار کے ہاتھ میں آ گیا۔ ڈھانچہ چیختا ہوا ایک طرف دوڑنے لگا۔ عمرو عیار نے آگ کے گولے کو دوسرے ڈھانچے کی طرف اچھال دیا۔ اپنے ساتھی کا یہ حال دیکھ کر باقی دونوں ڈھانچے بھاگنے لگے تھے کہ گولا پہلے دوسرے اور پھر تیسرے ڈھانچے سے ٹکرا گیا تو وہ سوکھی لکڑیوں کی طرح دھڑا دھڑ جلنے لگے۔ ان ڈھانچوں کی چیخوں سے سارا جنگل گونج اٹھا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ تینوں ڈھانچے جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے تھے۔ ان کے ختم ہوتے ہی عمرو عیار نے خدا کا شکر ادا کیا اور آگ کا گولا واپس اپنی زنبیل میں رکھ لیا۔ آگ کا گولا زنبیل میں رکھنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور کالے جزیرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی عمرو عیار نے تھوڑا سا سفر ہی طے کیا تھا کہ اچانک عمرو عیار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور عمرو عیار گھوڑے پر سے اچھل کر پشت کے بل زمین پر آ گرا۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ عمرو عیار چند لمحے یوں ہی پڑا کراہتا رہا، پھر اٹھا اور اپنے گھوڑے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک عمرو عیار کے گرد سرخ دھواں پھیل گیا۔ دھواں اتنا تیز تھا کہ عمرو عیار اس میں چھپ گیا۔ پھر جب دھواں ختم ہوا تو عمرو عیار بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ ایک جال میں قید تھا۔ عمرو عیار نے خوف بھرے نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک عمرو عیار کو ایک جھٹکا لگا اور جال آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگا۔ کافی بلندی پر پہنچ کر اس جال نے عمرو عیار کو ایک طرف اڑانے کی کوشش کی۔ کس نے مجھے جال میں قید کیا ہے؟ کون ہے کم بخت؟ سامنے آؤ، عمرو عیار نے دھاڑتے ہوئے کہا، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔
جال بدستور اڑتا جا رہا تھا۔ عمرو یار سمجھ گیا تھا کہ یقیناً اس کے کسی دشمن جادوگر نے اسے جال میں قید کیا ہے۔ وہ جادوگر کون ہو سکتا ہے؟ عمرو یار سوچنے لگا۔ عمرو یار کو اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اسے یہ فکر تھی کہ کہیں وہ جال سے نہ گر جائے، کیونکہ جال کافی بلندی پر پہنچ گیا تھا۔ جال عمرو یار کو لے کر مسلسل اڑتا رہا، پھر جال اچانک بلندی سے نیچے کی طرف جانے لگا۔ جال ایک صحن کے محل میں اترا تو عمرو یار قرب و جوار میں دیکھنے لگا۔ نہ جانے وہ کس کا محل تھا۔ محل انتہائی خوبصورت اور وسیع و عریض تھا، جس کے ایک طرف بہت بڑا تالاب بنا ہوا تھا، جس میں انتہائی خوفناک ناگ تیر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر عمرو یار حیران رہ گیا۔ عین اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوفناک شکل صورت کا لمبا تڑنگا لہیم شہیم انسان باہر نکلا، جو سر سے بالکل گنجا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، جس پر دو انسانی کھوپڑیاں بنی ہوئی تھی۔ اس کی ناک کٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر عمرو یار سمجھ گیا کہ یہی نکٹا جادوگر ہے، جس کی تلاش میں وہ کالے جزیرے پر آیا ہے۔ نکٹے جادوگر کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اور وہ غسیلی نظروں سے عمرو یار کو گھور رہا تھا۔ نکٹا جادوگر عمرو یار کے قریب آ گیا۔ کون ہو تم؟ عمرو یار نے جان بوجھ کر خوف بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ کیا تمہارا ہی نام عمرو یار ہے؟ دیو نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میرا نام عمرو یار نہیں ہے، میرا نام شمرو ہے۔ مگر تم کون ہو؟ کیا تم نے مجھے اس جال میں قید کیا ہے؟ عمرو یار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم ملک کوہستان کی ملکہ کی بیٹی شہزادی عالیہ کو میری قید سے چھڑوانے آئے ہو؟ نکٹے جادوگر نے جواب دینے کی بجائے سوال کرتے ہوئے کہا تو عمرو یار بے اختیار چونک پڑا۔ نہیں نکٹے جادوگر، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میرا نام عمرو یار نہیں شمرو ہے۔ وہ کوئی اور ہوگا جس کا نام عمرو یار ہے۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ میں عمرو یار ہوں اور تمہیں ختم کرنے آیا ہوں؟ میں تو ایک عام انسان ہوں، تم تو بہت بڑے جادوگر ہو اور تمہاری ناک بھی کٹی ہوئی ہے۔ اس لیے میں تو تم سے ملنے کے لیے آ رہا تھا کہ اچانک لوہے کے جال میں قید ہو گیا۔ عمرو یار نے جلدی سے کہا۔ بکواس بند کرو عمرو یار، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ میں تمہاری عیاری اور مکاری میں آنے والا نہیں ہوں۔ میرا نام نکٹا جادوگر ہے اور آج تک مجھے کوئی بھی بے وقوف نہیں بنا سکا، نکٹے جادوگر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ نکٹے جادوگر کی دھاڑ اس قدر تیز تھی کہ عمرو یار گھبرا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ نکٹا جادوگر اس کی عیاری پانے والا نہیں ہے، اس لیے اسے اس جال سے رہا ہونے کے لیے کوئی اور ترکیب ہی سوچنی پڑے گی۔ نکٹا جادوگر، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں وہ عمرو یار نہیں ہوں جس کے بارے میں تم جانتے ہو۔ میں تو عام سا ایک انسان ہوں۔ میری شکل اس عمرو یار سے ملتی ہے، اس لیے اکثر لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں۔ عمرو یار نے کہا۔ تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم عمرو یار نہیں ہو؟ نکٹے جادوگر نے کہا۔ میں اس کا ثبوت پیش کر سکتا ہوں، عمرو یار نے مسکرا کر کہا۔ ٹھہرو، میں ابھی جادو سے معلوم کر کے بتاتا ہوں کہ تم کون ہو، نکٹا جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ عمرو پریشان ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ نکٹا جادوگر اس کے بارے میں ضرور معلوم کر لے گا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس دیو نے جادو کے ذریعے میرے بارے میں معلوم کر لیا تو بہت برا ہوگا، اور پھر پتہ نہیں نکٹا جادوگر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، عمرو یار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد جب نکٹے جادوگر نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں غصے کی پرچھائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ عمرو کو کینہ توز نظروں سے دیکھنے لگا تو عمرو یار سمجھ گیا کہ اسے اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ الو کے پٹھے عمرو یار، مجھ سے جھوٹ بولتے ہو کہ تم عمرو یار نہیں ہو؟ تو مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے طلسمی ناگوں کی خوراک بنا دوں، مگر میں تمہیں آسانی سے نہیں ماروں گا، بلکہ میں تمہیں کل شمشان جادوگر کی بھیڑ چڑھاؤں گا، نکٹے جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں نکٹا جادوگر، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عمرو یار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہنا چاہا۔ بکواس بند کرو، نکٹا جادوگر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ عمرو یار جال سے نکلنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ اسے نکٹے جادوگر پر بھی بے حد غصہ آ رہا تھا، جو اس کی عیاری میں نہیں آیا تھا۔ عمرو یار جال کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسی وقت اس نے دو لڑکیوں کو دیکھا جو ایک کمرے سے نکل کر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی جال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس میں سے ایک لڑکی نے سر پر تاج اور بہت خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ شکل اور لباس سے وہ شہزادی لگتی تھی، جبکہ دوسری لڑکی کنیز لگتی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر عمرو یار اٹھ کھڑا ہوا اور پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔
कौन कौन हो तुम दोनों? उमरो यार ने हैरत भरे लहजे में उन्हें देखते हुए पूछा। शहजादी ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता आवाज में कहा, मेरा नाम शहजादी आलिया है। शहजादी ने अपना नाम बताते हुए कहा तो उमरो यार उछल पड़ा। शहजादी आलिया? उमरो यार ने दोहराया। तुम कौन हो? शहजादी आलिया ने पूछा। मेरा नाम ख्वाजा उमरो यार है। मैं आपको नकटे जादूगर की कैद से छुड़वाने आया हूँ। उमरो यार ने कहा। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई तुम मुझे नकटा जादूगर की कैद से आजाद करवाने के लिए आए हो? शहजादी आलिया ने कहा। उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए। हाँ, मैं आपकी मदद के लिए ही आया हूँ, उमरो यार ने कहा। मगर उमरो यार, तुम नकटे जादूगर के चुंगल में कैसे फंस गए? शहजादी आलिया ने हैरत से उमरो यार को देखते हुए कहा। शहजादी साहिबा, मैं आपको नकटा जादूगर की कैद से आजाद करवाने के लिए आ रहा था कि उसने मुझ पर जादू का ये जाल फेंक दिया जो मुझे जंगल से उठाकर यहाँ लाया है। मैं जाल से निकलने की कोई तरकीब सोच रहा हूँ। जैसे ही इस जाल से बाहर निकल आया, फिर नकटे जादूगर को मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा, उमरो यार ने तासुफ भरे लहजे में कहा। शहजादी, शहजादी, नकटा जादूगर आ रहा है, चलो। अचानक कनीज ने कहा तो शहजादी आलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। उमरो यार भी चौंक पड़ा। फिर इससे पहले कि उनके दरमियान कोई बात होती, शहजादी आलिया और कनीज दोनों वहां से तेजी से भागती हुई चली गई। उसी वक्त कमरे से नकटा जादूगर निकला और जाल की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान उमरो यार के जहन में भी एक तरकीब आ चुकी थी। इसलिए जैसे ही नकटा जादूगर जाल के करीब पहुंचा तो उमरो यार ने जमील से सुलेमानी चादर निकालकर अपने ऊपर ओढ़ ली। अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। जाल के करीब पहुंचकर नकटे जादूगर ने जाल को खाली पाया तो वो हैरत ज़दा रह गया। ये उमरो यार कहाँ गया? नकटे जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिर उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे उमरो यार कहीं भी दिखाई ना दिया। टोटो भोटो! अगले ही लम्हे नकटा जादूगर जोर से धाड़ा। नकटा जादूगर की धाड़ सुनते ही एक तरफ से दो भारी भरकम और खौफनाक शक्लो सूरत के दियो बरामद हुए और भागते हुए नकटा जादूगर के करीब आकर बड़े अदब से उसके सामने झुक गए। क्या हुक्म है आका? दोनों दियो ने बैक वक्त कहा। इस जाल में उमरो यार कैद था, वो बदबख्त कहाँ चला गया है? नकटा जादूगर गुस्से से धाड़ा। आका, हमें नहीं मालूम, एक दियो ने डरते हुए कहा। खबीस के बच्चे, तुम दोनों कहाँ मर गए थे? बोलो, नकटा जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। आका, आका, हम तो इधर बैठे हुए थे, दूसरे दियो ने घबराते हुए कहा। आका, अभी थोड़ी देर पहले तो उमरो यार इसी जाल में कैद था, पहले वाले दियो ने मुतबाना लहजे में कहा। अगर उमरो यार इस जाल में कैद था तो फिर वो इस जाल से कैसे निकल गया है? ये जाल जादू का है और इस जाल से निकलना उमरो यार के लिए बहुत मुश्किल था। जाओ और उमरो यार को तलाश करके लाओ, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नकटा जादूगर ने घुर्राते हुए कहा। जी जी, जो हुक्म आका, पहले देव ने बदस्तूर घबराए हुए लहजे में कहा। फिर दोनों देव इधर उधर दौड़ पड़े। नकटा जादूगर सख्त गुस्से में था। उसे कतई ये उम्मीद नहीं थी कि उमरो यार अचानक इस जाल से निकल जाएगा। उमरो यार सुलेमानी चादर ओढ़े खामोशी से ये सब तमाशा देख रहा था। वो इस इंतजार में था कि नकटा जादूगर कब इसे इस जाल से आजाद करेगा। नकटा जादूगर चंद लम्हे दांत पीसता रहा, फिर उसने अपना हाथ जाल की तरफ झटका तो जाल गायब हो गया। अब उमरो यार आजाद हो चुका था। उसने जल्दी से जंबील से खंजर दाऊदी निकाला और दबे कदमों नकटा जादूगर की तरफ बढ़ने लगा। वो नकटा जादूगर के करीब पहुंचकर खंजर दाऊदी मारने ही वाला था कि अचानक नकटा जादूगर के दोनों कंधों से दो खौफनाक नाग बरामद हुए और फनकारते हुए उमरो यार की तरफ बढ़े ही थे कि उमरो यार यकलक पीछे हट गया, जबकि नकटा जादूगर बेख्तियार चौंका और इधर उधर देखने लगा। कौन है? कौन है जो मुझे मारना चाहता है? नकटा जादूगर ने कहा। नाग मुसलसल उमरो यार की तरफ देखकर फनकार रहे थे, जिससे उमरो यार समझ गया कि वो दोनों नाग उसको देख सकते हैं। यकीनन ये उमरो यार ही होगा, मगर ये गायब कैसे हो गया है? नकटा जादूगर ने सोचते हुए कहा। उमरो यार ने एक बार फिर नकटा जादूगर पर वार करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा, क्योंकि नकटा जादूगर के कंधों पर बैठे हुए नाग अब मुसलसल फिजा में लहरा रहे थे। जैसे ही उमरो यार नकटा जादूगर पर वार करने की कोशिश करता, दोनों नाग उमरो यार को पकड़ने के लिए लपकते। अगले ही लम्हे नकटा जादूगर ने उन दोनों नागों को हुक्म दिया, पकड़ लो इस बख्त उमरो यार को और इसका कीमा बना डालो। नकटा जादूगर ने चीखते हुए कहा। नकटा जादूगर का हुक्म सुनते ही दोनों नाग उसके कंधे से बिजली की सी तेजी के साथ उतरे और उमरो यार की तरफ बढ़े। अपनी तरफ इन दोनों नागों को बढ़ते देखकर उमरो यार के अवसान खता हो गए। उमरो यार तेजी से आगे की तरफ दौड़ा
मगर अभी उसने चंद फुट का फासला ही तय किया होगा कि दोनों नाग उमरो यार की टांगों से लिपटते चले गए और उमरो यार घबराहट और दहशत की वजह से रुक गया। उसके जिस्म में बर्क रू दौड़ गई और उस पर लर्जा तारी था। उमरू ने खंजर से उन नागों पर हमला कर दिया, लेकिन अगले ही लम्हे उसे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि उसके खंजर ने उन नागों पर कोई असर नहीं किया था। दोनों नाग उमरो यार की टांगों से निकलकर सामने आ चुके थे। नकटा जादूगर हैरत भरी नजरों से ये मंजर देख रहा था। जादू नागो, उमरो यार को जाने मत देना, मैं अभी इसे सामने लाता हूँ, नकटे जादूगर ने अपने गुलाम नागों को हुक्म देते हुए कहा। उमरो यार नकटे जादूगर की ये बात सुनते ही घबरा गया और नकटा जादूगर की तरफ देखने लगा, जो कोई मंत्र पढ़ने में मसरूफ था। उमरो यार को खदशा हो गया था कि अब उसका बचना मुश्किल हो जाएगा, उसे फौरन ही कुछ ना कुछ करना होगा। चुनाचे उमरो यार ने बरकी कुव्वत के साथ खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सका। उसी वक्त नकटा जादूगर ने अपना मंत्र पूरा किया और अपने अंदाजे के मुताबिक उमरो यार पर फूंक मारी, तो उमरो यार को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सर से सुलेमानी चादर उतरती जा रही हो। उमरो यार ने मजबूती के साथ चादर को पकड़ लिया। नकटा जादूगर, अपना जादू खत्म कर दो, मैं खुद तुम्हारे सामने आ रहा हूँ, उमरो यार ने यकलक चीखते हुए कहा। नकटा जादूगर ने उसकी आवाज सुनकर अपना हाथ उमरो यार की तरफ करके झटका, तो जादू का हिसार खत्म हो गया। उमरो यार ने फौरन ही चादर और खंजर अपनी जमील में मुंतकिल कर दिए। नकटे जादूगर के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभरे हुए थे। नन नन नकटा नकटा जादूगर, अपने नागों को हटा लो, मैं मर जाऊंगा, उमरो यार ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। उमरो यार, शायद तुम मुझसे वाकिफ नहीं हो, मैं जादूगरों का जादूगर हूँ और मुझसे बड़ा कोई भी जादूगर नहीं है। तुमने मुझे मारने की जुर्रत की है, मैं तुम्हें इसकी भयानक सजा दूंगा। नकटा जादूगर खूंखार नजरों से उमरो यार को देखते हुए कहने लगा। ये कहकर वो दोबारा मंत्र पढ़ने लगा। दूसरे ही लम्हे नकटे जादूगर ने उमरो यार पर फूंक मारी। जैसे ही उसने फूंक मारी तो दोनों नाग उमरो यार की टांगों से निकलकर दोबारा नकटा जादूगर के कंधों पर सवार हो गए, जबकि उमरो यार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लहराकर नीचे गिरा और बेहोशी की वादी में गुम होता चला गया। उमरो यार बेहोशी के आलम में एक सतून से बंधा खड़ा था। उसे होश में लाने के लिए नकटा जादूगर ने अपने गुलाम देव को आवाज दी। टोटो भोटो, उसने जैसे ही देव को पुकारा तो उसके दोनों गुलाम देव बदहवासी में दौड़ते हुए उसके करीब आए और अदब से झुक गए। क्या हुक्म है मेरे आका, दोनों गुलाम देव ने मोदबाना लहजे में कहा। उमरो यार को होश में लाओ, मैं इसकी हंटर से मुरम्मत करूंगा। नकटा जादूगर ने खूनखार नजरों से उमरो यार को देखते हुए गुलाम देव से कहा। दोनों देवों ने नकटा जादूगर के हुक्म की तामील की। वो दोनों उमरो यार को होश में लाने की कोशिश करने लगे। फिर कुछ ही देर में उमरो यार आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगा। जब उमरो यार को पूरा होश आया तो उसने खुद को एक सतून के साथ बंधा पाया। खुद को बंधा देखकर उमरो यार हैरतजदा हुआ। फिर कुछ ही देर में उसे सब कुछ याद आ गया कि वो कैसे बेहोश हुआ था। उसे होश में आते देखकर नकटे जादूगर ने फिजा में हाथ लहराया तो उसके हाथ में एक खारदार हंटर आ गया। फिर वो हंटर लहराए जारहाना अंदाज में उमरो यार की तरफ बढ़ने लगा। ये सब मंजर शहजादी आलिया और कनीज छुपकर देख रही थी। उमरो यार को सतून के साथ बंधा देखकर शहजादी आलिया के चेहरे पर मायूसी के तासुरात छा गए थे। वो सोच रही थी कि अब उमरो यार उसे आजाद नहीं करवा सकेगा, बल्कि वो खुद थोड़ी देर के बाद मौत के मुंह में चला जाएगा। नकटा जादूगर के चेहरे पर गुस्से और दरिंदगी के तासुरात छाए हुए थे। उमरो यार के चेहरे पर मुर्दगी छाई हुई थी और वो अब मायूस हो गया था। उसका ख्याल था कि अब वो कभी भी नकटा जादूगर के हाथों से नहीं बच सकेगा। नकटा जादूगर उसकी सोच से भी ज्यादा चालाक और होशियार निकला था। उमरो यार के करीब पहुंचकर नकटा जादूगर कहर आलूद नजरों से उमरो यार को घूरने लगा। नकटे भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, उमरो यार ने पुजमुर्दा लहजे में कहा। बकवास बंद करो उमरो यार, मैं जानता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे बड़े अय्यार और मक्कार इंसान हो। तिलिस्मे होशरुबा का शहनशाह अफरासियाब भी तुमसे पनाह मांगता है, मगर मैं नकटा जादूगर हूँ, मैं तुम्हारी अय्यारी में फंसने वाला नहीं हूँ, नकटा जादूगर ने चीखते हुए कहा। उमरो यार ने बहुत मिन्नत समाजत की कि वो किसी तरह उमरो यार को छोड़ दे, लेकिन नकटा जादूगर ने इनकार में सर हिला दिया। फिर अगले ही लम्हे उसने उमरो यार पर हंटर बरसाना शुरू कर दिए। खारदार हंटर लगते ही उमरो यार के हलक से दिलखराश चीखें निकलने लगी। जहां जहां हंटर पड़ रहे थे वहां से उमरो यार के कपड़े फट गए थे और जिस्म से खून निकलना शुरू हो गया था। नकटा जादूगर पर जुनून तारी हो गया था। वो जारहाना अंदाज में उमरो यार पर हंटर बरसा रहा था।
اور امرو یار درد کی شدت سے چلا رہا تھا۔ شہزادی عالیہ سمجھ گئی تھی کہ اب امرو یار کا زندہ بچنا مشکل ہوگا، کیونکہ بار بار ہنٹر لگنے کی وجہ سے امرو یار بے ہوش ہو جاتا تھا، مگر جب دوبارہ ہنٹر پڑتا تو وہ ہوش میں آ جاتا۔ اگلے ہی لمحے امرو یار کے دماغ میں کوندا سا لپکا۔ آزاد ہونے اور مار سے بچنے کے لیے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آ ہی گئی تھی۔ چنانچہ امرو یار نے اس ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ امرو یار نے اب مکمل بے ہوش ہونے کی اداکاری شروع کر دی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور امرو یار کو ہوش نہ آیا تو نکٹا جادوگر نے یہی سمجھا کہ امرو یار مر گیا ہے۔ وہ رک گیا اور امرو یار کو دیکھنے لگا۔ امرو یار کا جسم جگہ جگہ سے لہو لہان ہو چکا تھا۔ لگتا ہے امرو یار مر گیا ہے، اس کی لاش اٹھا کر جنگل میں پھینک آؤ تاکہ چیلیں اس کا گوشت کھائیں، نکٹا جادوگر نے ٹوٹو اور بھوٹو سے کہا۔ دونوں دیو نکٹا جادوگر کا حکم سنتے ہی امرو یار کی طرف بڑھے۔ امرو یار دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی مکاری، عیاری اور چالاکی کامیاب ہو گئی تھی۔ اگر وہ عیاری سے کام نہ لیتا تو یقیناً نکٹے جادوگر نے اسے ہلاک کر کے ہی چھوڑنا تھا، اور اب اس کے خیال کے مطابق وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ نکٹا جادوگر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ ٹوٹو اور بھوٹو امرو یار کو رسیوں سے آزاد کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ رسیوں سے آزاد کرنے کے بعد انہوں نے امرو یار کو اٹھایا اور دور ویران جنگل میں پھینک کر واپس آ گئے۔ امرو یار کی حالت بہت خراب تھی، اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا، جس سے اس کا لباس خراب ہو گیا تھا۔ دونوں دیووں کے جانے کے بعد امرو یار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے زنبیل سے ایک ڈبیا نکالی جس میں مرہم تھا۔ امرو یار نے ڈھکن کھولا اور مرہم اپنے زخموں پر لگانے لگا۔ وہ مرہم اتنی حیرت انگیز تھی کہ امرو یار کا درد جاتا رہا اور اسے سکون محسوس ہونے لگا۔ مرہم لگانے کے بعد امرو یار نے زنبیل سے دوسرا لباس نکال کر پہن لیا۔ امرو یار کو بھوک بھی شدید لگی ہوئی تھی، کیونکہ گزشتہ رات سے وہ بھوکا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ امرو یار نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو اسے کچھ درختوں پر پھل نظر آئے۔ اس نے پھل کھا کر اپنی بھوک مٹائی اور پھر نکٹا جادوگر کو ختم کرنے کے لیے سوچنے لگا۔ دفتن اسے سنہری تختی کا خیال آ گیا۔ اس نے فوراً زمین میں ہاتھ ڈال کر سنہری تختی نکالی اور بولا، اے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ میں نکٹا جادوگر کا خاتمہ کس طرح کر سکتا ہوں۔ امرو یار نے سنہری تختی سے پوچھا تو تختی پر فوراً الفاظ ابھر آئے۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ نکٹا جادوگر کو اس صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے جب اس کی مونچھ کا بال توڑ دیا جائے، کیونکہ نکٹا جادوگر کی مونچھ کا بال اکھڑتے ہی اس کی آدھی طاقت اور جادو ختم ہو جائے گا، مگر اس سے پہلے نکٹا جادوگر کی حفاظت پر مامور ناگوں کا خاتمہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ امرو یار نے سنہری تختی پر ابھرے ہوئے الفاظ پڑھ لیے تو تختی صاف ہو گئی۔ امرو یار پہلے کافی دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سنہری تختی سے پوچھا، اے سنہری تختی، ناگوں کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو وہ دکھائی ہی نہیں دیتے۔ امرو یار نے کہا تو سنہری تختی پر دوبارہ الفاظ ابھرے۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ نکٹا جادوگر کی حفاظت پر مامور ناگ طلسمی ناگ ہیں، اگر ان کی آنکھیں پھوڑ دو تو وہ اندھے ہو جائیں گے اور پھر ان پر وار بھی اثر کر سکتا ہے۔ امرو یار نے سنہری تختی پر ابھرے الفاظ پڑھ لیے تو پھر سنہری تختی صاف ہو گئی۔ امرو یار چند لمحے مزید کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سنہری تختی واپس زنبیل میں ڈالی اور نکٹا جادوگر کے محل میں جانے کا سوچنے لگا۔ اچانک ایک خیال امرو یار کے دماغ میں آیا تو اس کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ محل میں داخل ہونے کے لیے اس کے ذہن میں ترکیب آ گئی تھی۔ چنانچہ امرو یار نے زنبیل سے رنگ و روغن نکالا اور خود کو ایک خوبصورت لڑکی بنانے لگا۔ نکٹا جادوگر بہت خوش تھا، کیونکہ امرو یار اسے ختم کرنے آیا تھا اور خود اس کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ اب اسے کسی سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے بعد شہزادی عالیہ سے شادی کرے گا۔ اس وقت بھی نکٹا جادوگر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دربان اندر داخل ہوا تو نکٹے جادوگر نے چونک کر اسے دیکھا۔ آقا، طلسم ہوشربا سے ایک خوبصورت لڑکی آئی ہے اور کہتی ہے کہ اسے آقا شہنشاہ افراسیاب نے بھیجا ہے۔ دربان نے مودبانہ لہجے میں کہا، افراسیاب نے بھیجا ہے؟ اچھا، اسے بھیجو، نکٹے جادوگر نے چونک کر کہا۔ بہت بہتر آقا، اتنا کہہ کر دربان واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر ایک خوبصورت لڑکی داخل ہوئی۔ اس نے اپنی داہنی بغل میں ایک ڈھولکی دبا رکھی تھی۔ اس نے نکٹا جادوگر کو جھک کر سلام کیا۔ نکٹا جادوگر صاحب، میرا نام چمکیلی جادوگرنی ہے اور میں طلسم ہوشربا سے آئی ہوں۔ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بہت جلد شادی کر رہے ہیں تو میں نے شہنشاہ افراسیاب سے درخواست کی تھی کہ میں آپ کی شادی میں ناچوں، گاؤں اور ڈھولک بجاؤں گی، تو شہنشاہ افراسیاب نے مجھے اجازت دے دی۔ کیا آپ کی اجازت ہے؟ چمکیلی جادوگرنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو گویا تم یہاں ناچنے گانے کے لیے آئی ہو؟ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں،
ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے، نکٹا جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ بہت بہت شکریہ نکٹا جادوگر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا ناچ گانا پیش کروں، چمکیلی جادوگرنی نے خوشی سے کہا۔ تو نکٹا جادوگر مسکرا دیا۔ ابھی نہیں، شادی والے دن ناچ گانا پیش کرنا، نکٹا جادوگر نے کہا۔ پھر اس نے تالی بجائی تو فوراً ہی ایک کنیز اندر داخل ہوئی۔ سنو، اسے لے جاؤ اور مہمان خانے میں ٹھہراؤ، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، نکٹا جادوگر نے کہا۔ بہتر آقا، کنیز نے جھک کر کہا اور چمکیلی جادوگرنی کو اپنے ساتھ لے کر مہمان خانے میں آ گئی، جو محل کے پیچھے بنا ہوا تھا۔ کنیز اسے چند ہدایات دے کر چلی گئی، جبکہ چمکیلی جادوگرنی بستر پر لیٹ گئی۔ دراصل چمکیلی جادوگرنی عیاروں کا عیار امرو عیار تھا، جس نے محل میں داخل ہونے کے لیے یہ بہروپ بدلا تھا۔ اب اس کا پہلا کام یہی تھا کہ وہ نکٹا جادوگر کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے خطرناک ناگوں کا خاتمہ کرے، مگر اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان ناگوں کا خاتمہ کیسے کرے۔ وہ ناگ تو 24 گھنٹے نکٹا جادوگر کے ساتھ رہتے ہیں۔ کافی دیر تک امرو عیار سوچتا رہا، مگر کوئی بھی ترکیب اس کے دماغ میں نہ آئی۔ تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد امرو عیار اٹھا اور جادو محل کے کمروں میں گھومنے لگا۔ اسے دراصل شہزادی عالیہ کی تلاش تھی۔ امرو یار چاہتا تھا کہ وہ شہزادی عالیہ سے مل کر کوئی منصوبہ بنائے۔ ایک کمرے میں اسے شہزادی عالیہ مل ہی گئی۔ شہزادی عالیہ کے چہرے پر مایوسی اور افسردگی کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ امرو یار مر چکا ہے، وہ تو دنیا کا مانا ہوا عیار انسان تھا، پھر نکٹا جادوگر کے ہاتھوں کیسے مارا گیا؟ شہزادی عالیہ نے افسردگی بھرے لہجے میں خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے شہزادی۔ اسی لمحے امرو یار کی آواز سن کر شہزادی عالیہ اور کنیز دونوں چونک کر پلٹی اور اسے دیکھنے لگی۔ تم کون ہو؟ شہزادی عالیہ حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ امرو یار، امرو یار نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ کیا تم زندہ ہو؟ شہزادی عالیہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ جب تک اللہ نہ چاہے مجھے کوئی نہیں مار سکتا شہزادی۔ جو انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی مصیبت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ تم فکر مت کرو، اب میں آ گیا ہوں، اس بدبخت نکٹے جادوگر کو انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا، امرو عیار نے کہا۔ مگر تم نے یہ لڑکی کا روپ کیوں بنا رکھا ہے؟ شہزادی عالیہ نے حیرت سے پوچھا۔ نکٹا جادوگر کو چکما دینے کے لیے، تاکہ اسے شک نہ پڑ جائے کہ میں امرو عیار ہوں۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، مگر شہزادی اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، امرو عیار نے جواب دیتے ہوئے شہزادی عالیہ کو کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں امرو عیار، شہزادی عالیہ نے کہا۔ بس باقی میں سب سنبھال لوں گا، امرو یار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر امرو یار شہزادی عالیہ کو اپنی ترکیب بتانے لگا۔ ترکیب سن کر شہزادی عالیہ خوشی سے کھل اٹھی، پھر امرو یار وہاں سے چلا گیا۔ آدھی رات کے وقت امرو یار اپنے کمرے سے نکلا اور شہزادی عالیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس دوران اس نے سلیمانی چادر بھی اپنے اوپر اوڑھ لی تھی، تاکہ نکٹا جادوگر کے خاص غلام دیو اور کنیزیں اسے دیکھ نہ سکیں۔ وہ ابھی تک چمکیلی جادوگرنی کے روپ میں تھا۔ امرو یار جب شہزادی عالیہ کے کمرے میں داخل ہوا تو شہزادی عالیہ جاگ رہی تھی اور امرو یار کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اندر داخل ہونے کے بعد امرو یار نے سلیمانی چادر اتار کر واپس زنبیل میں ڈال دی۔ اسے ظاہر ہوتا دیکھ کر شہزادی عالیہ چونک گئی اور پھر مسکرانے لگی۔ امرو یار، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، شہزادی عالیہ نے کہا۔ کیا وہ بدبخت نکٹا جادوگر سو گیا ہے؟ امرو یار نے پوچھا۔ ہاں وہ سو رہا ہے، مگر امرو یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، شہزادی عالیہ نے کہا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم میری زنبیل میں چھپ جانا، کم از کم تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اس طرح میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، امرو یار نے کہا۔ مگر میں تمہاری زنبیل میں کیسے چھپ سکتی ہوں؟ شہزادی عالیہ حیرت سے زنبیل کو دیکھتے ہوئے بولی۔ شہزادی، میری زنبیل ایسی ہے کہ اس میں دنیا کی ہر چیز آ سکتی ہے، تم بے فکر رہو، اب چلو میری زنبیل میں، امرو یار نے کہا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ شہزادی عالیہ اچھل کر امرو یار کی زنبیل میں داخل ہو گئی۔ پھر امرو یار نے زنبیل بغل میں دبائی اور نکٹا جادوگر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ امرو یار چاہتا تو وہ وہاں سے جا سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے نکٹے جادوگر کا خاتمہ نہ کیا تو وہ پھر شہزادی عالیہ کو اغوا کر سکتا ہے۔ ابھی امرو یار راہداری میں ہی تھا کہ اسے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ امرو یار گھبرا گیا اور فوراً ہی ایک ستون کے پیچھے ہو گیا۔ آنے والا ایک لمبا تڑنگا دیو تھا جس نے امرو یار کو دیکھ لیا تھا۔ کون ہو تم؟ ستون کے پیچھے سے نکلو، اس دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اب امرو یار کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ سامنے آ جاتا۔ جب اس دیو نے دوسری بار چیخ کر کہا تو امرو یار باہر نکل آیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی ہو؟ میں نے تمہیں پہلی بار اس محل میں دیکھا ہے،
اس دیو نے کہا، میرا نام چمکیلی جادوگرنی ہے اور میں نکٹا جادوگر کی شادی میں ناچنے کے لیے آئی ہوں۔ امرو یار نے زنانہ آواز میں کہا۔ مگر آدھی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دیو نے پوچھا۔ دراصل مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے محل میں گھوم رہی تھی، امرو یار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ آدھی رات کو محل میں گھومنا منع ہے؟ نکٹا جادوگر نے سختی سے پابندی لگا رکھی ہے، دیو نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا، اس لیے معذرت چاہتی ہوں، امرو یار نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال اب تم واپس مہمان خانے میں جاؤ، دیو نے کہا۔ امرو یار واپس نہیں جانا چاہتا تھا، ورنہ اس کا منصوبہ ناکام ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارے یہ کون آ رہا ہے؟ امرو یار نے جیسے ہی کہا تو دیو نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ امرو یار نے آن واحد میں زنبیل سے بے ہوشی کا انڈا نکال لیا، پھر دیو اس کی طرف مڑا ہی تھا کہ امرو یار نے بے ہوشی کا انڈا اس کی ناک پر دے مارا۔ انڈا پھٹتے ہی بے ہوشی کا سفوف اس دیو کی ناک میں چلا گیا، جس کی وجہ سے وہ ایک لمحے سے بھی پہلے چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ امرو یار نے اس بھاری بھرکم دیو کو گھسیٹ کر ایک ستون کے پیچھے ڈالا اور نکٹا جادوگر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نکٹا جادوگر کے کمرے کے نزدیک پہنچتے ہی امرو یار نے قرب و جوار کا جائزہ لیا اور پھر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے لگا۔ نکٹا جادوگر اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور کمرہ اس کے خراٹوں سے گونج رہا تھا۔ اس کے دونوں محافظ ناگ اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ امرو یار کو دیکھتے ہی وہ پھنکارنے لگے۔ ان کی پھنکار کی آواز سنتے ہی نکٹا جادوگر قسم کھانے لگا۔ امرو یار نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ اسے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں نکٹا جادوگر بیدار نہ ہو جائے، اس کے لیے کوئی نئی مصیبت بھی کھڑی ہو سکتی تھی۔ امرو یار باہر ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کے محافظ ناگوں نے اسے خبردار تو نہیں کر دیا۔ کافی دیر تک نکٹا جادوگر کے باہر نہ آنے پر امرو یار کو اطمینان ہو گیا اور وہ دوبارہ ستون سے باہر نکلا اور نکٹا جادوگر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر امرو یار نے زنبیل سے نلکی نکالی اور اس میں سفوف بے ہوشی بھرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور سفوف والی نلکی اندر کر دی۔ اس نے ایک سرے سے پھونک ماری تو سارا سفوف کمرے میں پھیل گیا۔ امرو یار نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ امرو یار کا یہی خیال تھا کہ سفوف کے پھیلنے سے نکٹا جادوگر اور اس کے محافظ ناگ یقیناً بے ہوش ہو جائیں گے اور وہ بآسانی ان ناگوں کو خاتمہ کر کے نکٹا جادوگر کی مونچھ کا بال توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد امرو یار نے دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ نکٹا جادوگر کے محافظ ناگ وہیں اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، مگر نکٹا جادوگر بے ہوشی کی حالت میں آڑا ترچھا پڑا ہوا تھا، اس کے خراٹے بند تھے۔ امرو یار حیران ہو رہا تھا کہ دونوں ناگ بے ہوش کیوں نہیں ہوئے۔ بہرحال امرو یار نے اللہ کا نام لیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ ناگ پھنکارنے لگے، لیکن اس دوران امرو یار نے زنبیل سے تلوار نکالی تھی۔ وہ دونوں ناگ بجلی کی سی تیزی سے بستر سے اترے اور امرو یار کے قریب پہنچ گئے۔ امرو یار نے اپنی تلوار گھما دی مگر ان پر ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا، کیونکہ وہ طلسمی ناگ تھے۔ امرو یار پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے دوبارہ وار کیا مگر اس بار بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ایک ناگ امرو یار کی ٹانگوں سے لپٹتا جا رہا تھا، جبکہ دوسرا ناگ پھنکارتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ امرو یار نے دائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑی اور دور کرنے لگا، مگر وہ ناگ بہت ہی طاقتور تھا۔ وہ خود کو امرو یار کی گرفت سے چھڑانے کی زبردست کوشش کر رہا تھا۔ دوسرا ناگ امرو یار کی ٹانگوں سے لپٹ چکا تھا اور امرو یار کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کسی نے آہنی زنجیروں سے جکڑ دیا ہو۔ امرو یار نے دہشت اور خوف سے تلوار بلند کی اور اس کی نوک اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ناگ کی آنکھ میں گھونپ دی۔ ناگ تکلیف سے کسمسایا مگر امرو یار نے اپنی گرفت خاصی مضبوط کر رکھی تھی۔ اس نے اس ناگ کی دوسری آنکھ کا بھی وہی حال کیا جو اس کی پہلی آنکھ کا کیا تھا۔ پھر جیسے ہی اس ناگ کی گردن پر تلوار ماری تو اس کا پھن کٹ کر نکٹا جادوگر کے قریب جا گرا۔ وہ ناگ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ امرو یار دوسرے ناگ کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسرے ناگ نے بدستور امرو یار کو جکڑا ہوا تھا اور اچانک امرو یار پشت کے بل گرا تو اس کا سر زمین سے ٹکرا گیا، مگر امرو یار نے ہمت نہ ہاری۔ اسے نکٹا جادوگر کی طرف سے بھی خدشہ تھا کہ کہیں وہ ہوش میں نہ آ جائے، ورنہ پھر امرو یار کی موت لازمی تھی۔ نکٹا جادوگر اسے کسی صورت میں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دوسرا ناگ اب امرو یار کے سینے پر سوار ہو چکا تھا اور امرو یار کی خوف سے آنکھیں پھٹی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ امرو یار کوئی دفاع کرتا، اس ناگ نے امرو یار کو ڈسنے کے لیے جیسے ہی پھن مارا، امرو یار نے برق رفتاری سے خود کو سمیٹا اور دائیں طرف ہو گیا، جس کے نتیجے میں ناگ کا پھن زمین پر پڑا۔ امرو یار نے کروٹ بدلتے ہوئے اس ناگ کو بھی پھن سے پکڑ لیا۔
اس ناگ کے حلق سے خوفناک سرسراہٹیں نکل رہی تھی۔ امرو یار نے تلوار والا ہاتھ بلند کیا اور اس نے تلوار کی نوک سے اس ناگ کی ایک آنکھ پھوڑ دی۔ ناگ کے حلق سے پھنکاریں نکلنے لگی۔ وہ پھڑکنے لگا مگر امرو یار نے اسے نہیں چھوڑا۔ اس نے اس کی دوسری آنکھ کا بھی یہی حال کیا۔ پھر جیسے ہی اس نے تلوار اس کے پھن پر ماری تو اس کا پھن کٹ کر دور جا گرا۔ وہ پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ امرو یار ہانپتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے خود پر ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ان دونوں ناگوں کا خاتمہ کر دیا ہے، ورنہ جس انداز میں اس نے ناگوں سے مقابلہ کیا تھا، اگر امرو یار کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً ان خطرناک ناگوں کو دیکھ کر بھاگ جاتا۔ امرو یار نے تلوار صاف کی اور پھر نکٹا جادوگر کی طرف دیکھا جو بدستور بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ امرو یار آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر امرو یار نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ نکٹا جادوگر کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ عین اسی لمحے نکٹا جادوگر قسم سایا اور ہوش میں آنے لگا۔ امرو یار نے پھرتی کے ساتھ اس کی لمبی مونچھوں کا ایک بال پکڑا اور اسے اس قدر زور سے کھینچا کہ نکٹا جادوگر چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ امرو یار یکدم پیچھے ہٹ گیا مگر نکٹا جادوگر کی مونچھ کا بال اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ نکٹا جادوگر کے حلق سے عجیب و غریب گھراہٹیں نکل رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور پھر جب اس کی نظر اپنے مردہ طلسمی ناگوں پر پڑی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے محافظ ناگوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ میری طاقت بھی کم ہو رہی ہے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ نکٹا جادوگر بوکھلاتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میں نے، امرو یار نے زنانہ آواز میں کہا۔ نکٹا جادوگر کے کانوں سے امرو یار کی آواز ٹکرائی تو اس نے گھوم کر اس طرف دیکھا۔ پھر جب اس کی نظر امرو یار پر پڑی تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ چمکیلی جادوگرنی، کیا یہ سب تم نے کیا ہے؟ نکٹا جادوگر نے چمکیلی جادوگرنی کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ ہاں نکٹا جادوگر، اس بار امرو یار نے اپنی اصلی آواز میں کہا۔ کون ہو تم؟ نکٹا جادوگر نے کہا۔ چمکیلی جادوگرنی کی مردانہ آواز سنتے ہی نکٹا جادوگر کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں چمکیلی جادوگرنی نہیں بلکہ تمہاری موت ہوں، امرو ایار۔ میں ہوں ایار زماں برق تپاں، موت جادوگراں شولہ رواں۔ امرو یار نے فخریہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تو نکٹا جادوگر کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ امرو یار، مگر وہ تو میرے سامنے مرا تھا، میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، تو پھر تم کیسے امرو یار ہو سکتے ہو؟ نکٹا جادوگر نے حیرت سے کہا۔ احمقوں کے بادشاہ نکٹے جادوگر، جب تک خدا نہ چاہے امرو یار کو کوئی نہیں مار سکتا۔ تم نے تو یہی سمجھا تھا کہ میں مر گیا ہوں، لیکن میں مرا نہیں تھا۔ میں نے مکر کیا تھا تاکہ تمہاری قید سے رہائی پا سکوں، اور میں نہ صرف اس میں کامیاب ہو گیا بلکہ میں نے تمہارے دونوں طلسمی ناگوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور تمہاری مونچھ کا بال توڑ کر تمہاری آدھی طاقت بھی ختم کر دی ہے۔ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، امرو یار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ امرو یار نکٹا جادوگر پر حملہ کرتا، اچانک نکٹا جادوگر کے گرد سبز رنگ کا دھواں چھا گیا۔ دھواں دیکھ کر امرو یار یکدم رک گیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے اس سبز رنگ کے دھواں کو دیکھنے لگا۔ جب دھواں ختم ہوا تو نکٹا جادوگر غائب ہو چکا تھا۔ بھاگ گیا بزدل کا بچہ نکٹا جادوگر، امرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ امرو یار نکٹا جادوگر کے کمرے سے باہر نکلا تو اسی وقت ٹوٹو بھوٹو دیو دندناتے ہوئے اس کی طرف آ بڑھے۔ ان کے چہرے غضبناک ہو رہے تھے۔ امرو یار کو دیکھتے ہی وہ دونوں رک گئے۔ پکڑ لو اسے بھاگنے نہیں دینا، ٹوٹو دیو نے چیختے ہوئے بھوٹو دیو سے کہا۔ خطرے کو بھانپتے ہی امرو یار نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی اور ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ امرو یار کے غائب ہوتے ہی وہ دونوں دیو ٹھٹک کر رک گئے اور پریشان کن نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ارے امرو یار کہاں گیا؟ ٹوٹو دیو نے چلاتے ہوئے کہا۔ کمبخت کہاں غائب ہو گیا ہے؟ بھوٹو دیو نے قرب و جوار میں دیکھتے ہوئے کہا۔ امرو یار بغیر آواز پیدا کیے ان دونوں کی پشت پر آیا۔ اس نے اپنے پاؤں سے چپل اتار کر بھوٹو دیو کے گنجے سر پر زور سے ماری۔ بھوٹو دیو نے غصے سے ٹوٹو دیو کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے کیوں مارا ہے؟ بھوٹو دیو نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں مارا ہے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ٹوٹو دیو نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا اور ٹوٹو دیو دوسری طرف امرو یار کو دیکھنے لگا، جبکہ بھوٹو دیو ٹوٹو دیو کی طرف پشت کر کے دوسری سمت دیکھنے لگا۔ وہی عمل اب امرو یار نے ٹوٹو دیو کے ساتھ بھی کیا تو ٹوٹو دیو نے بھوٹو دیو کو زوردار مکہ رسید کر دیا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ یہ سارا تماشا امرو یار مزے سے دیکھ رہا تھا۔ انہیں آپس میں لڑتے دیکھ کر امرو یار آگے بڑھ گیا۔ اس کا نکٹا جادوگر کے محل میں رہنا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اگر نکٹا جادوگر خود کو
سبز دھوئیں کے حصار میں قید کر کے فرار نہ ہوتا تو عمرو یار نے اس کا خاتمہ یقینی کر دینا تھا۔ محل سے باہر آتے ہی عمرو یار ایک طرف چل دیا۔ کافی دور آنے کے بعد عمرو یار ایک درخت کے نیچے آ کر رک گیا اور زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ اے سنہری تختی، بتاؤ نکٹا جادوگر کہاں چھپ گیا ہے؟ عمرو یار نے سنہری تختی سے پوچھا تو کچھ دیر کے بعد سنہری تختی پر سنہرے حروف ابھر آئے۔ عمرو یار پڑھنے لگا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ نکٹا جادوگر اپنی خفیہ غار میں جا کر چھپ گیا ہے۔ سنہری تختی پر ابھرے الفاظ عمرو یار نے پڑھ لیے تو پھر سنہری تختی صاف ہو گئی۔ اس کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بتاؤ، عمرو یار نے کہا تو سنہری تختی پر الفاظ ابھرے۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے نکٹا جادوگر کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ کسی طرح نکٹا جادوگر کو اندھا کر دو، کیونکہ اس کے اندھے ہوتے ہی اس کی ساری جادوئی طاقت ختم ہو جائے گی۔ سنہری تختی پر ابھرے الفاظ عمرو یار نے پڑھ لیے تو سنہری تختی صاف ہو گئی۔ اے سنہری تختی، یہ بتاؤ کہ یہ خفیہ غار کہاں ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے خفیہ غار یہاں سے 100 میل دور مشرق کی طرف ایک پہاڑی علاقے میں ہے جسے شوم شوم پہاڑی علاقہ کہا جاتا ہے۔ سنہری تختی پر الفاظ ابھر آئے جنہیں عمرو یار نے پڑھ لیا۔ اس غار کی کوئی نشانی ہے؟ عمرو یار نے پوچھا۔ اس غار کی کوئی نشانی نہیں، وہ ایک عام سا غار ہے اور اسے تلاش کرنا عمرو یار کی ذہانت پر میسر ہے، سنہری تختی نے بتایا تو عمرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ عمرو یار چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سنہری تختی زنبیل میں ڈالی اور زنبیل سے اڑنے والی چپلیں نکال کر پہن لی اور ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کا رخ شم شم پہاڑی علاقے کی طرف تھا۔ نکٹا جادوگر اپنے خفیہ غار میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمرو یار انتہائی عیاری اور مکاری سے اس کے جادو محل میں داخل ہو کر نہ صرف اس کے محافظ ناگوں کا خاتمہ کر دے گا، بلکہ وہ اس کی مونچھ کا بال توڑ کر اس کی آدھی جادوئی طاقت بھی ختم کر دے گا، یہاں تک کہ وہ شہزادی عالیہ کو بھی اپنی زنبیل میں بھیج دے گا۔ نکٹا جادوگر جانتا تھا کہ جب تک اس کو اندھا نہ کیا جائے وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر عمرو یار کو معلوم ہوتا تو وہ اسے اندھا کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرتا۔ اس کے باوجود وہ اپنے جزیرے سے فرار ہو کر خفیہ غار میں آ گیا تھا۔ یہ خفیہ غار مشرق کی طرف شوم شوم پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ خفیہ غار میں آتے ہی نکٹے جادوگر نے اس کا دہانہ بند کر دیا تھا اور اس کے چاروں طرف جادوئی حصار قائم کر دیا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق اب عمرو یار لاکھ کوشش کر لے وہ خفیہ غار تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عمرو یار اس کی تلاش میں شم شم پہاڑیوں کی طرف ضرور آئے گا، اس لیے اس نے پہلے سے حفاظتی اقدامات کر لیے تھے۔ اس کے باوجود اس نے سوچا کہ اسے عمرو یار کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی خفیہ غار کی طرف آ رہا ہے یا واپس چلا گیا۔ اگر وہ واپس چلا گیا ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھی بات تھی، وہ پھر کبھی کوئی موقع دیکھ کر عمرو یار کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ چنانچہ اس نے ایک منتر پڑھ کر اپنا ہاتھ فضا میں جھٹکا تو یکلخت ایک جھماکہ ہوا اور ایک کاغذی پتلا نمودار ہو گیا۔ کیا حکم ہے آقا؟ کاغذی پتلے نے موتبانہ لہجے میں پوچھا۔ کاغذی پتلے مجھے بتاؤ کہ عمرو یار اس وقت کہاں ہے؟ نکٹے جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ آقا، عمرو یار تمہارے خفیہ غار کی طرف آ رہا ہے، کاغذی پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا تو نکٹے جادوگر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ حیران تھا کہ عمرو یار کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ شم شم پہاڑیوں میں اپنی خفیہ غار میں چھپ گیا ہے۔ عمرو یار کو کیسے معلوم ہوا ہے کہ میں یہاں خفیہ غار میں چھپ گیا ہوں؟ نکٹے جادوگر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ آقا، یہ مجھے نہیں معلوم کہ عمرو یار کو کیسے معلوم ہوا ہے، کاغذی پتلے نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، نکٹے جادوگر نے کہا تو کاغذی پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو یار، تم واقعی کسی افریت سے کم نہیں ہو، میں بھی تمہیں ہلاک کر کے سکون کا سانس لوں گا، نکٹے جادوگر نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سوچ میں ڈوب گیا کہ وہ عمرو یار کو کیسے ہلاک کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی اور وہ مسکرا کر رہ گیا۔ ہاں، یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں عمرو یار کو بچھوؤں والے کنویں میں ہی پھینک دوں، بچھوؤں والے کنویں سے نکالنا اس کے بس کی بات نہیں ہوگی، نکٹے جادوگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے منتر پڑھ کر غار کی ایک دیوار کی طرف اپنا دایاں ہاتھ کر کے جھٹکا تو اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے سرخ روشنی نکل کر دیوار پر پڑی اور یکلخت دیوار پر ایک منظر ابھر آیا۔ منظر میں تاریکی تھی۔ جادوئی منظر مجھے عمرو یار دکھاؤ، نکٹے جادوگر نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو دوسرے ہی لمحے منظر میں عمرو یار دکھائی دینے لگا جو فضا میں اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ عمرو یار کو دیکھ کر نکٹے جادوگر کے کٹے ہوئے ناک سے بھوں بھوں کی آوازیں نکلنے لگی۔ جلدی آؤ عمرو یار، آج تم کسی صورت زندہ نہیں بچ پاؤ گے،
नकटे जादूगर ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो उमरो यार के शुम पहाड़ियों में पहुंचने का इंतजार करने लगा। उमरो यार इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ता हुआ शुम पहाड़ियों की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। चूंकि उड़ने वाली चप्पलों की रफ्तार बेहद तेज थी, इसलिए उमरो यार जल्द ही शुम पहाड़ियों पर पहुंच गया। जमीन पर पैर लगते ही उमरो यार उड़ने वाली चप्पलें उतारने के लिए झुका ही था कि अचानक उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो तिनके की तरह उठता हुआ बाईं तरफ बढ़ता चला गया। उमरो यार ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और एक कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने से उसके हलक से दर्दनाक चीख निकल गई। जैसे ही वो कुएं में गिरा तो कुआं ऊपर से बंद हो गया। कुएं में गहरी तारीकी फैली हुई थी, इसलिए उमरो यार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उमरो यार समझ गया कि नकटे जादूगर को उसके शुम पहाड़ियों में पहुंचने की इत्तला मिल गई होगी, इसलिए उसने हलाक करने के लिए कुएं में फेंक दिया होगा। उमरो यार कराहते हुए उठकर बैठ गया और उसने जल्दी से जंबील से शबचिराग हीरा निकालकर अपनी पगड़ी में अड़ेस लिया। शबचिराग हीरे की रोशनी फैल गई थी, जिसकी वजह से उमरो यार को वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था। उमरो यार आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। कुआं खाली था। अभी उमरो यार हैरान और परेशान इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उमरो यार के सामने जमीन फटी और वहां से दर्जनों बिच्छू बाहर निकल आए। बिच्छुओं की रंगत स्याह थी और उनके कदो कामत चूहों के बराबर थे। उमरो यार स्याह बिच्छुओं को देखकर तेजी से उठकर खड़ा हो गया। वो पीछे हटने ही लगा था कि उसी लम्हे उसके अकब में भी जमीन फटी और वहां से भी दर्जनों स्याह बिच्छू बाहर निकल आए। स्याह बिच्छू तेजी से उमरो यार की तरफ बढ़ने लगे तो उमरो यार के उसान खता हो गए। उड़ने वाली चप्पलों, जल्दी से मुझे कुएं की जमीन से बुलंद करो, उमरो यार ने चीखते हुए कहा। तो दूसरे ही लम्हे उसे एक झटका लगा और वो कुएं की जमीन से बुलंद होता चला गया। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसने उड़ने वाली चप्पलें पहनी हुई थी। अगर उसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो बिच्छुओं ने उसे डसने में देर नहीं करनी थी। थोड़ी बुलंदी पर पहुंचकर उमरो यार आंखें फाड़ फाड़ कर स्याह बिच्छुओं को देखने लगा। उनकी तादाद में लम्हा ब लम्हा इजाफा होता जा रहा था। उमरो यार को झुरझुरी सी आ गई। बिच्छू सर उठाकर उसकी तरफ यूं देख रहे थे जैसे अपने शिकार के हाथ से निकलने पर उन्हें अफसोस हो रहा हो। मुझे तो ये आदमखोर बिच्छू दिखाई देते हैं, उमरो यार ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने सर उठाकर देखा तो कुआं बदस्तूर बंद था। उमरो यार ने एक बार बिच्छुओं की तरफ देखा और फिर उसने जमील से एक बोतल निकाल ली जिसमें तेजाब था। उमरो यार ने बोतल का ढक्कन खोला और तेजाब बिच्छुओं पर उंडेल दिया। दूसरे ही लम्हे बिच्छुओं में भगदड़ मच गई और वो छुपने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन उमरो यार उन्हें कहाँ भागने देता। उमरो यार ने सब बिच्छुओं पर तेजाब फेंक कर उन्हें भस्म कर डाला। जब सब बिच्छू जलकर भस्म हो गए तो उमरो यार ने तेजाब की बोतल का ढक्कन बंद करके उसे वापस जमील में रख दिया। फिर उमरो यार ने उड़ने वाली चप्पलों को कुएं की छत की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया तो वो उसे लिए छत के करीब पहुंच गई। उमरो यार गौर से छत को देखने लगा। कुछ देर के बाद उसने जमील से सुनहरी गेंद निकाली और उसे छत पर मारा तो एक धमाका हुआ और कुएं की छत गायब हो गई। उमरो यार कुएं से बाहर निकल आया। बाहर निकलने के बाद उसने उड़ने वाली चप्पलें उतारकर जमील में रखी और आम चप्पलें निकालकर पहन ली। अब उमरो यार के लिए मसला खुफियागार तलाश करने का था। उसे मालूम नहीं था कि खुफियागार की निशानी क्या है। अगर उसे सुनहरी तख्ती बता देती तो शायद उसे खुफियागार तलाश करने में मुश्किल ना होती। अचानक उसके जहन में बोलने वाली गुड़िया का ख्याल आया तो उसने सोचा कि शायद वो उसे खुफियागार के बारे में निशानदेही कर दे। चुनाचे उसने जमील से बोलने वाली गुड़िया निकालकर उसके सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो गुड़िया की आंखें खुल गई। क्या हुक्म है आका? बोलने वाली गुड़िया ने इंसानी आवाज में कहा। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताया जाए कि खुफियागार की क्या निशानी है जिसमें नकटा जादूगर छुपा हुआ है? उमरो यार ने पूछा। उमरो यार को बताया जाता है कि खुफियागार की कोई निशानी नहीं है, वो एक आम सी गार है, बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा तो उमरो यार ने होंठ भींच लिए। उसने भी वही जवाब दिया था जो उसे सुनहरी तख्ती दे चुकी थी। बोलने वाली गुड़िया, क्या तुम खुफियागार की निशानदेही कर सकती हो? उमरो यार ने पूछा। उमरो यार को बताया जाता है कि खुफियागार के दाएं बाएं जो गारे हैं उनके दहानों पर सुरमई चट्टानें पड़ी हुई हैं, बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा तो उमरो यार के चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर आए। अरे वाह, तुमने तो मुझे बता दिया है। अच्छा, अब ये भी बता दो कि गारें किस सिमत में हैं? उमरो यार ने पूछा। उमरो यार को बताया जाता है कि गारों को तलाश करना उसका काम है, बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया तो उमरो यार ने मुंह बना लिया। उसने सोचा कि इतना ही काफी है, वरना वो खुफिया गार तलाश करता रहता। उसने बोलने वाली गुड़िया के सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो उसकी आंखें बंद हो गईं। उमरो यार ने उसे जमील में डाला और फिर वो आगे बढ़ा
اور سرمئی چٹانیں تلاش کرنے لگا۔ سرمئی چٹانیں تلاش کرتے ہوئے اسے کافی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ وہ کافی دور نکل آیا، لیکن اسے کہیں بھی سرمئی چٹانیں دکھائی نہیں دی۔ امرو یار کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ وہ سرمئی چٹانیں کہاں تلاش کرے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بولنے والی گڑیا اسے سرمئی چٹانوں کے بارے میں بتا دیتی تو اسے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تھک ہار کر امرو یار ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر دائیں طرف ایک چٹان پر پڑی تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس چٹان کی رنگت سرمئی تھی اور وہ دن کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ امرو یار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نظریں گھما کر دوسری طرف دیکھا تو وہاں بھی غار کے باہر سرمئی چٹان پڑی ہوئی تھی، البتہ دونوں غاروں کے درمیان جو غار تھی اس کا دہانہ بند تھا۔ امرو یار سمجھ گیا کہ یہی خفیہ غار ہے جس میں نکٹا جادوگر چھپا بیٹھا ہے۔ نکٹے جادوگر، میں نے تمہیں تلاش کر لیا ہے، امرو یار نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سرمئی چٹانوں کے درمیان والی غار کی طرف بڑھ گیا۔ غار کے دہانے کے قریب پہنچ کر امرو یار رک گیا اور دہانے کا جائزہ لینے لگا۔ چند لمحے جائزہ لینے کے بعد امرو یار نے زنبیل سے لکڑی کا ایک ڈنڈا نکال کر غار کی دیوار پر مارا تو یکلخت ایک جھماکا ہوا اور ڈنڈا جل کر راکھ بن گیا۔ امرو یار سمجھ گیا کہ غار کے گرد جادوئی حصار قائم ہے۔ یہ خیال اچانک ہی اس کے ذہن میں آیا تھا کہ وہ معلوم کر لے کہ کہیں غار کے چاروں طرف نکٹے جادوگر نے جادوئی حصار تو قائم نہیں کیا ہوا، کیونکہ اکثر جادوگر اپنے جادو محلوں یا غاروں کے گرد جادوئی حصار قائم کر لیتے ہیں تاکہ ان کا کوئی دشمن اچانک آ کر ان پر حملہ نہ کر دے۔ امرو یار چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال لی۔ اس نے اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتایا جائے کہ میں خفیہ غار کے گرد جادوئی حصار کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ امرو یار نے پوچھا۔ آقا امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ اسے خفیہ غار کے گرد جادوئی حصار ختم کرنے کے لیے اپنے خون کے 7 قطرے خفیہ غار کی دیوار پر چھڑکنے ہوں گے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خون کی بھیڑ دینے سے کیا غار کا دہانہ بھی کھل جائے گا؟ امرو یار نے پوچھا۔ امرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی وہ خون کے 7 قطرے خفیہ غار کی دیوار پر چھڑکے گا تو خفیہ غار کا دہانہ ظاہر ہو جائے گا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو امرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ امرو یار نے اسے زنبیل میں ڈالا اور زنبیل سے خنجر نکال دیا۔ اس نے خنجر سے اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی پر کٹ لگایا تو انگلی سے خون نکلنے لگا۔ امرو یار نے خنجر بائیں ہاتھ میں پکڑا اور خفیہ غار کی دیوار پر خون کے قطرے چھڑکنے لگا۔ پھر جیسے ہی اس نے 7واں قطرہ چھڑکا تو تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی غار کا دہانہ ظاہر ہو گیا۔ امرو یار خوش ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ برق رفتاری سے غار میں داخل ہو گیا، مگر جیسے ہی اس نے غار میں قدم رکھا تو اچانک اس کی کمر پر کسی نے لات رسید کر دی اور وہ اچھلتا ہوا منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ اس کے حلق سے دل خراش چیخ نکل گئی اور خنجر بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا، جو یکلخت غائب ہو کر اس کی زنبیل میں واپس چلا گیا۔ امرو یار اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک کسی نے اس کی گردن پکڑ لی اور اسے یوں اٹھا لیا جیسے وہ انسانوں کی بجائے کھلونا ہو۔ امرو یار نے بمشکل گردن موڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے گردن سے پکڑنے والا کوئی اور نہیں، نکٹا جادوگر تھا، جس کے چہرے پر غصے کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ امرو یار کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ کم بخت، الو کی دم، احمقوں کے بادشاہ، میری گردن چھوڑو، ہائے میرا سانس، میں مر جاؤں گا، بدبخت نکٹے جادوگر، امرو نے چلاتے ہوئے کہا۔ خبیث مکار امرو یار، آج میں تمہاری ہڈیاں پسلیاں ایک کر دوں گا، آج تمہیں میرے ہاتھوں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا، نکٹے جادوگر نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مگر میری گردن تو چھوڑ دو، اس طرح میں مر جاؤں گا، امرو یار نے گھگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مر جاؤ، تم نے مجھے میری جادوئی طاقتوں سے محروم کر دیا ہے، اس لیے تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے، نکٹے جادوگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت سخت کر دی تو امرو یار کے حلق سے خرخراہٹیں نکلنے لگی۔ سانس گھٹنے سے امرو کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھی۔ اچانک نکٹا جادوگر امرو یار کو گردن سے پکڑے خفیہ غار سے باہر نکلا اور پھر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ امرو یار اپنی گردن چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن نکٹے جادوگر نے اس کی گردن انتہائی مضبوطی کے ساتھ پکڑی ہوئی تھی۔ نکٹے جادوگر کا رخ سمندر کی طرف تھا۔ سمندر کے اوپر پہنچتے ہی نکٹے جادوگر نے امرو یار کو چھوڑ دیا اور امرو یار الٹی سیدھی کلابازیاں کھاتے ہوئے شراب کی آواز کے ساتھ سمندر میں گر گیا۔ امرو یار نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی،
لیکن وہ مزید گہرائی میں جا رہا تھا۔ عمرو یار بے خبری میں مار کھا گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اسے پتا چل جاتا کہ نکٹا جادوگر خفیہ گار کے دہانے کے قریب موجود ہے تو وہ چوکنا ہو کر خفیہ گار میں داخل ہوتا۔ عمرو یار کا دماغ چکرایا ہوا تھا، لیکن اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے فوراً زنبیل سے مقدس موتی نکال کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اسے وہ مقدس موتی ایک بزرگ نے دیا تھا، اور اس کی یہ خصوصیت تھی کہ جیسے ہی عمرو یار نے مقدس موتی منہ میں ڈالا تھا، اس کا توازن بالکل درست ہو گیا، ورنہ جس طرح نکٹا جادوگر نے اسے سمندر میں پھینکا تھا، اس کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ عمرو یار سطح سمندر پر آیا اور شوم شوم پہاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ شوم شوم پہاڑیاں سمندر کے قریب ہی تھی، اسے نکٹا جادوگر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو یار شوم شوم پہاڑیوں کی طرف تیرنے لگا۔ ابھی وہ ساحل کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک عمرو یار کا سانس پھولنے لگا۔ ایک بہت بڑی مچھلی تیزی سے تیرتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عمرو یار مچھلی کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس مچھلی کے انداز سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اسے وہ پورا ہی نگل لے گی۔ عمرو یار نے پھرتی کے ساتھ تلوار نکالی، اور پھر جیسے ہی مچھلی اس کے قریب آئی، عمرو یار نے بھرپور قوت کے ساتھ مچھلی پر وار کر دیا۔ وار کرتے ہی مچھلی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مچھلی کے خون سے پانی سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ عمرو یار جیسے ہی آگے بڑھنے لگا تو اچانک لاتعداد مچھلیوں نے عمرو یار پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے عمرو یار پریشان ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے مچھلیوں نے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے تو اس نے ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ عمرو یار مسلسل ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا، مگر مچھلیوں کی تعداد لمحہ با لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ عمرو یار نے ہار نہ مانی۔ وہ مسلسل تلوار گھما گھما کر مچھلیوں کے ٹکڑے کرتا رہا، اور آخرکار مچھلیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اب راستہ صاف تھا۔ عمرو یار تیزی سے ساحل کی طرف بڑھنے لگا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر عمرو یار باہر نکل آیا۔ اس نے مقدس موتی نکال کر واپس زنبیل میں ڈالا اور شوم شوم پہاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اسے کہیں بھی نکٹا جادوگر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نکٹا جادوگر اسے سمندر میں پھینکنے کے بعد واپس خفیہ کار میں چلا گیا ہوگا، لیکن وہ اس کی تصدیق کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ چنانچہ اس نے چلتے چلتے زنبیل سے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا حکم ہے آقا؟ بولنے والی گڑیا نے پوچھا۔ بولنے والی گڑیا: نکٹا جادوگر کہاں ہے؟ عمرو یار نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ آقا، نکٹا جادوگر واپس خفیہ گار میں چلا گیا ہے، بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمرو یار نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے بولنے والی گڑیا کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پھر عمرو یار نے اسے زنبیل میں ڈالا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا خفیہ گار کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خفیہ گار کے قریب پہنچ گیا۔ غار کا دہانہ کھلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ نکٹا جادوگر مطمئن ہو گیا تھا، اس لیے اس نے غار کا دہانہ دوبارہ بند کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ عمرو یار نے زنبیل سے سنہری موتی نکال کر منہ میں رکھ لیا۔ پھر وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ہوئے غار میں داخل ہو گیا۔ غار کی ایک طرف سے اس سے اندر کا راستہ جاتا دکھائی دیا تو عمرو یار اس طرف بڑھ گیا۔ عمرو یار کو اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں نکٹا جادوگر کو اس کے زندہ ہونے کا پتہ نہ چل جائے، ورنہ وہ اسے کسی اور مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ غار کافی وسیع و عریض اور روشن تھا۔ عمرو یار کو غار کے ایک کونے میں نکٹا جادوگر نظر آیا، جو ایک ٹانگ پر کھڑا کچھ بڑبڑانے میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی۔ عمرو یار کو اس پر بے حد غصہ آیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چپل اتار کر نکٹے جادوگر کے سر پر برسانا شروع کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی بھی صورت نکٹے جادوگر کو فرار ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اب نکٹا جادوگر اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی وہ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اس نے فوراً اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور جعلی لیاسی نکال کر نکٹا جادوگر کی طرف اچھال دیا۔ جعلی لیاسی سیدھا نکٹا جادوگر کے اوپر گرا اور نکٹا جادوگر اس کے اندر قید ہو گیا۔ یوں اچانک سے خود کو جال میں قید ہوتے دیکھ کر نکٹا جادوگر اپنا عمل کرنا بھول گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور پھر اچانک اس کی نظر عمرو یار پر پڑی تو وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں۔ عمرو یار تم؟ نکٹا جادوگر نے یوں آنکھیں پھاڑ کر عمرو یار کو دیکھتے ہوئے کہا جیسے اس نے اپنی موت کو دیکھ لیا ہو۔ ہاں کم بخت نکٹے جادوگر، میں۔ تم کیا سمجھے تھے کہ میں اتنی آسانی سے مر جاؤں گا؟ نہیں گنجے اور نکٹے جادوگر، ابھی تو میں نے تمہارے گنجے سر پر جوتیاں مار مار کر اپنا حساب چکتا کرنا ہے، عمرو یار نے زہریلے لہجے میں کہا۔ عمرو یار کی بات سن کر نکٹا جادوگر کی آنکھوں میں موت کی پرچھائیاں چھا گئیں۔ وہ خوف سے لرزنے لگا۔ اب اسے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ اس نے جعلی لیاسی سے نکلنے کی تگ و دو شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے جادوئی منتر بھی پڑھ کر پھونکے، لیکن وہ جعلی لیاسی سے نہ نکل سکا۔
مکاروں اور عیاروں کے سردار عمرو عیار، تم ایک بار پھر بچ گئے ہو، مگر اب نہیں بچ سکو گے، نکٹے جادوگر نے گھراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھنے لگا۔ عمرو عیار بڑے اطمینان سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب نکٹے جادوگر نے منتر پڑھ کر عمرو عیار کی طرف پھونک ماری تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کے پھونک مارنے کے باوجود عمرو عیار کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نکٹے جادوگر نے دوبارہ منتر پڑھ کر عمرو عیار پر پھونک ماری، مگر عمرو عیار جوں کا توں کھڑا رہا۔ اس نے 2-3 بار یہ عمل دہرایا، مگر اس کے منتر سے عمرو عیار کو ذرا سی بھی زن نہ پہنچی۔ ارے گنجے بھینسے، بڈھے، نکٹے جادوگر، کیوں پھونک مار مار کر ہلکان ہو رہا ہے؟ تمہارا کوئی بھی منتر اب مجھ پر اثر نہیں کرے گا، عمرو عیار نے نکٹے جادوگر کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ تو نکٹے جادوگر کے چہرے پر مایوسی اور خوف کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ مجھے معاف کر دو عمرو یار، میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری ہر بات مانوں گا، مجھے اس جال سے آزاد کر دو، نکٹا جادوگر نے منتیں کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف لہرانے لگا تھا۔ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو نکٹے جادوگر؟ میں عیار زماں ہوں، نکٹا نہیں۔ اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو میری نظروں میں میری ناک کٹ جائے گی۔ نہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم مجھے نہیں چھوڑو گے، اس لیے تمہارا زندہ رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عمرو یار نے اس کی کٹی ہوئی ناک کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں عمرو یار، مجھے مت مارو، میں تمہیں بہت سارا خزانہ دوں گا، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ اپنی موت کا سن کر نکٹا جادوگر گڑ گڑانے لگا۔ ارے نکٹے جادوگر، مجھے تمہارے خزانے کی ضرورت نہیں ہے، عمرو یار نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے پاس بہت سارا خزانہ ہے، تم میرا یقین کرو عمرو یار، نکٹے جادوگر نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا میں تمہیں احمق، گدھا یا لالچی نظر آتا ہوں؟ عمرو یار نے اس بار منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، اچانک نکٹا جادوگر کے منہ سے نکلا۔ کیا؟ عمرو یار نے آنکھیں نکالتے ہوئے نکٹے جادوگر کو گھور کر دیکھا۔ نہیں عمرو یار، میرا یہ مطلب نہیں ہے، تو میرا یقین کرو، میرے پاس بہت سارا خزانہ ہے، نکٹے جادوگر نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا۔ نکٹا جادوگر جانتا تھا کہ عمرو یار بہت لالچی انسان ہے، مگر عمرو یار نے اس بار اس کی ایک بھی نہ سنی۔ جعلی لیاسی نکٹے جادوگر کو موت کے گھاٹ اتار دو، عمرو یار نے جعلی لیاسی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو یکلخت جعلی لیاسی نے سمٹنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے جعلی لیاسی سمٹتا جا رہا تھا، نکٹے جادوگر کے حلق سے دردناک چیخیں نکل رہی تھی، یہاں تک کہ جعلی لیاسی کی رسیاں نکٹے جادوگر کی گردن کے گرد لپٹ گئی تو اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں اور وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد نکٹا جادوگر بے حس و حرکت ہو گیا تو عمرو یار سمجھ گیا کہ وہ مر گیا ہے۔ چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر اس کی لاش کو جعلی لیاسی سے علیحدہ کیا اور جعلی لیاسی واپس زنبیل میں رکھنے کے بعد منہ سے سنہری موتی بھی نکال کر زنبیل میں رکھ دیا۔ عمرو یار غار سے باہر نکل آیا۔ اس نے اڑنے والی چپلیں نکال کر پاؤں میں پہن لی اور انہیں اسے ملک کوہستان لے جانے کا حکم دیا، تو اڑنے والی چپلیں اسے لیے ملک کوہستان کی طرف بڑھ گئیں۔ عمرو یار بہت خوش تھا کہ اسے انعام میں ملک کوہستان کی ملکہ اور امیر حمزہ کی طرف سے ڈھیروں ہیرے جواہرات دیے جائیں گے۔ ہیرے جواہرات کا خیال آتے ہی عمرو یار کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ 2 روز کے مسلسل سفر کے بعد بالآخر عمرو یار ملک کوہستان پہنچ گیا۔ جب ملکہ عالیہ کو عمرو یار کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً عمرو یار کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ دربار میں وزیر موجود تھے۔ عمرو یار نے دربار میں داخل ہوتے ہی سب کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا تو انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ آؤ عمرو یار، یہاں بیٹھو، ملکہ کوہستان نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمرو یار سے کہا تو وہ خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ملکہ عالیہ، میں آپ کی بیٹی شہزادی عالیہ کو نکٹے جادوگر کی قید سے آزاد کروا آیا ہوں، عمرو یار نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو ملکہ عالیہ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے۔ لیکن شہزادی عالیہ کہاں ہے؟ تم تو اکیلے آئے ہو، ملکہ عالیہ نے کہا۔ شہزادی عالیہ میری زنبیل میں ہے، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا تو ملکہ عالیہ اور دربار میں وزیر سب حیران رہ گئے۔ عمرو یار نے بغل سے زنبیل اتاری اور اس کا منہ کھول کر شہزادی عالیہ صاحبہ زنبیل سے باہر آ جائیں کہا تو یکلخت زنبیل سے شہزادی عالیہ باہر نکل آئیں۔ شہزادی عالیہ کو دیکھ کر ملکہ عالیہ فرط مسرت سے کھیل اٹھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ واپس آ گئی، ورنہ میں تو مایوس ہو گئی تھی۔ اگر مجھے امیر حمزہ کے درباری عمرو یار کا پتہ نہ چلتا تو شاید میں تمہیں کبھی دوبارہ نہ دیکھ پاتی، ملکہ عالیہ نے کہا۔ ہاں امی جان، عمرو یار نے واقعی بہادری اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے عیاری سے کام لے کر مجھے نکٹے جادوگر کی قید سے رہائی دلائی ہے۔
شہزادی عالیہ نے امرو یار کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو ملکہ عالیہ چونک پڑی۔ نکٹا جادوگر، یہ کون ہے؟ تمہیں تو ایک دیو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ ملکہ عالیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو دیو شہزادی صاحبہ کو اغوا کر کے لے گیا تھا وہ نکٹے جادوگر کا غلام تھا، امرو یار نے کہا، اور پھر اس نے مختصر طور پر نکٹے جادوگر کے بارے میں بتا دیا۔ ملکہ عالیہ، آپ مجھے میرا انعام دیں تاکہ میں اپنے ملک جاؤں، امرو یار نے کہا تو ملکہ عالیہ مسکرا دی۔ پھر انہوں نے امرو یار کو اس کی توقع سے بڑھ کر خزانہ دیا تو امرو یار کی باتیں پھیل گئیں۔ اس نے ملکہ اور شہزادی عالیہ سے اجازت لی اور اڑنے والے قالین پر بیٹھ کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔